बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। आज हुकूमत ये कह रही है कि साजिश हो गई है। कल ये फरमा रहे थे कि इनकार की कीमत चुका रहे हैं, दुनिया को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो उसके नताइज का सामना करना पड़ेगा। तो अपने ही बयान से यू टर्न लेना ये हुकूमत की पहले दिन से प्रॉब्लम रही है। एक सीधी सा चीज को पहले मसाइल या मसले के तौर पर पेश करते हैं और फिर उसे हल करने चल पड़ते हैं। तो चीजों को प्रॉब्लम बनाकर पेश करना और उसे हल करना या उनके बारे में बात करना, इसे बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता है। ये बात तो आम आदमी भी जानता है, बल्कि किसी भी शख्स से पूछ लें, वो बता देगा कि न्यूजीलैंड टीम के दौरे का मनसूख होना साजिश का ही नतीजा है। उसके बगैर ये सीरीज मनसूख नहीं हो सकती थी और इसके पीछे भारत का हाथ है। और आम आदमी आपको वो वजह भी बता देगा जो आज हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है। हुकूमत कोई ऐसी चीज सामने नहीं ला रही जिससे दुनिया हैरान हो जाए। तो ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है कि जिस तरह हम उड़ते तीर पकड़ रहे हैं, उनमें से कोई तीर हमें भी लग सकता है। हुकूमत के दो वज़रा बैठकर पूरी कौम को ये बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान की मनसूखी के पीछे भारत का हाथ है और भारत को इस बात का दुख है कि अफगानिस्तान में उनके साथ जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। तो क्या ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि हम अफगानिस्तान के मसले में इस कदर उलझे हुए हैं कि हमें कोई खबर ही नहीं है और दुश्मन हमारी जड़ें काटने में लगा हुआ है। दुश्मन हमारी 18 साल की मेहनत को 2 मिनट में रद्दी की टोकरी में डाल दिया उसने। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये काम भारत ने किया भी है, साजिश भारत की है, तो हम भारत को क्रेडिट देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्या हम इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में उठाई जाने वाली हजीमत या शिकस्त का बदला हमसे क्रिकेट के मैदान में ले लिया है और अब चाय पीने की बारी उनकी आ गई है? इसलिए कहते हैं कि नादान दोस्तों से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होते हैं। अगर तो कोई ये समझता है कि वो अवाम को इन बातों से बेवकूफ बना लेगा, पहले कहना कि जी हम अमेरिका के सामने डट कर खड़े हैं और इसलिए हमें उसकी सजा मिल रही है, और फिर ये कहना कि नहीं ये भारत की साजिश है और भारत की वजह से न्यूजीलैंड ने अपना दौरा या क्रिकेट सीरीज मनसूख की है। तो दोनों बातों में से कोई एक बात है या दोनों बातें हैं? अब ये तो सबको मालूम है कि जब अमेरिका के साथ हम सख्त और तल्ख लहजा रखेंगे तो फिर उसका खमियाजा भी भुगतेंगे, उसके नताइज भी भुगतेंगे। अगर अफगानिस्तान में भारत को शिकस्त होगी तो वो इसका जिम्मेदार किसको ठहराएगा? उसकी लड़ाई तो पाकिस्तान से है, तो वो जख्म खोरदा भेड़िए की तरह हमलावर भी होगा। लेकिन सवाल तो उन पर है जो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं। वो कहां सोए हुए थे? सबको मालूम था कि भारत पलटकर वार करेगा, उसकी तैयारी क्यों नहीं की गई? आज हम एक एक सतर की मालूमात निकाल के पूरी आवाम के सामने रख रहे हैं। ईची बीची जो मालूमात है सब निकाल के ले आए हैं। कहां से ईमेल जनरेट हुई, किसके नाम पे हुई, कब भेजी गई, किस रूट से भेजी गई, कौन सा वीपीएन इस्तेमाल किया गया, कौन कौन इसके टूल्स बने, किस किस का नाम इस्तेमाल किया गया। तो उस वक्त हमारी महारत को क्या हो गया था जब ये सब कुछ हो रहा था? अब 19 अगस्त से न्यूजीलैंड की टीम के हवाले से धमकियां दी जा रही थी। ये आज खुद फवाद चौधरी ने इसके बाद का इंकशाफ किया। तो 19 अगस्त से काम शुरू हो रहा है और टीम आ रही है सितंबर में। तो इतने अरसे के दौरान हम क्या करते रहे? जाली ईमेल्स भेजी जा रही थी। खुद आज हुकूमत ये बताती है कि इंग्लैंड के जो ओपनर है मार्टिन गप्टिल, पूरी दुनिया ने जानती है, उनकी वाइफ को एक जाली ईमेल भेजी गई थी जिसमें मार्टिन गप्टिल को पाकिस्तान का दौरा करने पर, यानी कि अगर उन्होंने दौरा किया तो उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तो मार्टिन गप्टिल को कत्ल की धमकी दी गई थी। तो उसके बाद हमें क्या इस बात के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए था कि दुश्मन वार करेगा? मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम ने पाकिस्तान का दौरा मनसूख नहीं किया। न्यूजीलैंड की टीम ने इस खित्ते में बांग्लादेश का दौरा किया, उसके बाद उसे पाकिस्तान आना था। तो इस दौरान ईमेल एक्सचेंज होती रही, धमकियां चलती रही, न्यूजीलैंड के हवाले से गॉसिपिंग होती रही, लेकिन हम किसी और काम में उलझे रहे और टीम प्रैक्टिस करने लगी। तो इस गफलत का जिम्मेदार कौन है कि पाकिस्तान आई हुई टीम को, जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें ईमेल, चाहे वो जाली थी, वो मिलती रही
تو جو حکومت کرکٹ سیریز نہیں بچا سکی اس سے قوم اور کیا توقع رکھے؟ تو بدقسمتی سے جو پریس کانفرنس کی گئی جس میں شیر رشید اور فواد چودھری بیٹھے ہوئے تھے، وہ لگا ایسے کہ یہ پریس کانفرنس کسی واقعے کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اس کا تعلق بھی اپوزیشن کے حوالے سے ہے۔ اور شیر رشید کا رویہ تو ماشاءاللہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی انہیں کرکٹ سے اتنی دلچسپی ہے جتنی ان کو شاید شادی سے ہے، تو دونوں کاموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں چھوڑے کھیل کو، ہمارے پاس اور بھی بڑے کام ہے۔ تو اور کام کیا ہے؟ یہ کرکٹ وہ کھیل ہے جس سے پوری قوم کے جذبات جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر حکومت کو اگر بیٹھنا ہی تھا پریس کانفرنس کرنے تو پھر مجرم کو پکڑ کے بیٹھتے، بتاتے کہ جناب یہ ہے وہ جس نے آپ کو دھمکی دی، یہ ہم نے پکڑ لیے لوگ، یہ 4 کاغذ ہمارے سامنے رکھ کے کہ جس میں انڈیا ملوث ہے، یہ تو پوری قوم جانتی ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمارا دنیا میں اگر کوئی دشمن ہے تو وہ انڈیا ہے۔ انڈیا کبھی بھی ہمارے کرکٹ کو لے کے خوش نہیں ہے، اور کبھی بھی پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یا حالات کو نارمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور یہ میرا کوئی گمان نہیں ہے، آپ انڈین منسٹر کے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی قیادت کی ساری باتیں سن لیں، تو وہ تو کھل کر پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہمارا پاکستان دشمن ہے، ان کا بس چلے تو پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو جو دشمن ہمارے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے ہم اسے دشمن نہ سمجھے تو اور کیا سمجھے؟ میں انڈین عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بھی واقعی ایلیٹ کلاس ہے، جو وہ رولنگ کلاس ہے، وہ تو پاکستان کے نام پر سیاست کرتی ہے۔ تو یہ سارا پاکستان کے عوام کو علم ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوا، اور پھر ہم نے جو اپنا اس کے بعد جیسچر دیا، وہ جیسچر بھی یہ کہ جیسے طالبان ہماری وجہ سے کامیاب ہوئے اور ہم نے 20 سال بعد امریکہ کو مار بھگایا، تو یہ امپریشن ہمارا بن گیا ہے، بنایا گیا ہے، یہ جو بھی ہے، لیکن یہ موجود ہے۔ تو پھر اس کا ہمارے اوپر بھی بہت کچھ آنا تھا، لیکن ہم نے پریس کانفرنس ایسے کی جیسے نیوزی لینڈ جو ہے وہ سازشیوں کے ساتھ مل گئی، ہمیں نہیں بتا رہی، اور انڈیا سے مل کے اس نے وہ سب کچھ کر دیا ہے۔ اور ہمارے وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ اتنی تو نیوزی لینڈ کی فوج نہیں ہے جتنی ہم نے ان کو سیکیورٹی دے دی۔ تو بھائی سیکیورٹی کا تعلق صرف اس سے نہیں ہوتا، دنیا میں وہ ملکوں نے بھی شکست کھائی ہے جن کے پاس بڑی بڑی فوجیں ہیں، ان کے ابھی وہ سب کچھ ہو گیا جن کی بہت بڑی بڑی فوجیں تھیں، 9/11 ہو گیا امریکہ کے اندر، کیا امریکن فوج اسے روک سکی؟ تو اس کا جو معاملہ جو ٹیررزم ہے اس کا تعلق انٹیلیجنس کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی انٹیلیجنس سٹرونگ ہے، اگر آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ دنیا کی سب سے نمبر 1 انفارمیشن ایجنسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق بہیو کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے ہمیشہ پروو کیا ہے، لیکن اس معاملے میں کہیں نہ کہیں کسی سے چوک ہو گئی ہے، یا حکومت سے ہو گئی ہے، یا آپ کی انتظامیہ سے ہو گئی ہے، یا اس پر پوری طرح لوپ میں نہیں لیا گیا تھا۔ تو یہ بھارت پر یہ ڈال کر معاملہ اس کو ہاتھ جھاڑ کر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو لبے لباب تو یہ کہ ٹیم کا دورہ جعلی ای میلز کی بنیاد پر منسوخ کیا، اس میں احسان اللہ احسان کا نام بھی آیا، کسی حمزہ آفریدی کا نام بھی آیا، ایک بھارتی شخص اوم پرکاش کا بھی نام آیا۔ لیکن بہتر ہوتا اگر آپ پہلے نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حکام سے پوری انفارمیشن لے لیتے، اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب انفارمیشن دے، دہشت گرد صرف آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ بڑا خطرہ ہے، آپ ہمیں نام دیں گے تو ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے، پکڑ کے سامنے لائیں گے۔ اتنی ہماری فوج کے اندر، اتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اندر، اتنی ہمارے اداروں کے اندر پوٹینشل ہے کہ اگر ان کے پاس رائٹ انفارمیشن ہے تو وہ اس کے مطابق ایکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے ثابت کیا ہے، یہ ثابت نہ کرنے والی کوئی بات نہیں، ہم نے بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، لیکن کرکٹ کے میدان میں لڑائی کا تصور ہی نہیں تھا اور نہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا ایک ایسا کارنامہ خطے کے اندر ہو گیا ہے جس کے بعد سارا پریشر ہم پر آئے گا، اس کا ریئیکشن ہم پر آئے گا، اس ریئیکشن کو بیئر کرنے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی۔ تو نیوزی لینڈ کے حکام کو پاکستان کو بتانا چاہیے، اور پاکستان حکام کو انسسٹ کرنا چاہیے، پرائم منسٹر کو پھر فون کرنا چاہیے کہ چلے آپ نے دورہ کینسل کیا، بتائیں آپ کہ آپ کو ایکچوئل تھریٹ کیا تھا۔ جب تک نیوزی لینڈ نہیں بتائے گا اس وقت تک ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف انڈین کانسپریسی نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے جس کے پیچھے وہ جو کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ اس میں میرا موقف یہی ہے کہ ہم نے بہت سے اڑتے ہوئے تیر جو پکڑے ہیں،
بہت سی ایسی چیزیں آپ بیل مجھے مار، ایسے کام پچھلے کئی مہینوں سے ہم کر رہے ہیں. اب یہ کام ہم دانستہ کر رہے ہیں، نادانستہ کر رہے ہیں، یا واقعی ہم اتنے طاقتور ہو گیا کہ ہم یہ سب کچھ بیر کر لیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر ہم اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ دنیا کا مقابلہ کر لیں گے اور امریکہ کو بھی دیکھ لیں گے اور پھر فلانے کو بھی دیکھ لیں گے اور سب کو دیکھ لیں گے، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ جی سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. ہمارے ادارے سٹرونگ ہے، فوج مضبوط ہے، لیکن ہماری اکانومی کمزور ہے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر خراب ہو. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسا کام شروع ہو جائے جس سے انریسٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کام کرتی ہے تب ملک چلتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. تو آن دی ٹیبل اس کو رکھ کے پہلے اس کو فگر آؤٹ کرنا چاہیے تھا. آج پرائم منسٹر نے بھی کھلاڑیوں کو بلایا اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب گھبرانا نہیں. تو آپ کے گھبرانا نہیں کا جو میسج پوری قوم کو آپ دے رہے 3 سال سے، وہ آپ نے کرکٹ ٹیم کو بھی دے دیا. تو یہاں اب گھبرانا نہیں ہے کہ بات آگے بڑھ گئی ہے، صرف گھبرانا نہیں، بات کہیں آگے نکل چکی ہے. تو آپ نے آگے ورلڈ کپ آ رہا ہے، اور جو اہم خبر ہے اس میں جو بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے اپنا دورہ منسوخ کیا. اس کے بعد انگلینڈ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، آسٹریلیا نے بھی کہہ دیا کہ جناب معاف کر دو، ہم تو دورہ نہیں کریں گے پاکستان کا. اور وہ جنہوں نے پاکستان کا دورہ کرنے کی حامی بھری ہوئی ہے وہ ہے ویسٹ انڈیز کی ٹیم، انہیں بھی دسمبر میں پاکستان آنا ہے. تو ان کو بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم پاکستان گئے تو دیکھ لینا. تو یہ یعنی ایک اور ای میل کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہے، وہ ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو دی جا رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا نے سوچ لیا ہے کہ پاکستان میں جو کرکٹ جو ہے نا اس کا گلا گھونٹ دو تو پھر پاکستانی مر جائیں گے. اور پچھلے 20 سال انہوں نے یہی کیا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ جب سے کرکٹ کا کھیل بند ہوا ہے، جو پاکستانی کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، پسند نہ کر رہے ہوتے تو آج ایک کرکٹر پاکستان کا وزیر اعظم نہ ہوتا. تو پاکستان کرکٹ کو لو کرتے ہیں پاکستانی عوام، اور ان کو اتنا صدمہ کسی اور چیز سے نہیں پہنچا جتنا سیریس کے اور کرکٹ کے نہ ہونے سے پہنچا ہے. تو عوام میں اتنا ہی غم و غصہ ہے، اتنی تکلیف ہے جتنی کہ مہنگائی سے ہو رہی ہے. تو اس سے کم تکلیف لوگوں کو نہیں پہنچی اس دورے کے منسوخ ہونے سے. تو یہ دنیا نے بھی اس کو شاید بھانپ لیا ہے کہ ان کی کرکٹ بند کر دو تو ان کا حقہ پانی بند ہو جاتا ہے. اور پھر جن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ ہم پر اس طرح کا ری ایکشن آئے گا، خود ان کے اوپر اب سوال تو اٹھے گا نا کہ آپ کو کہتے ہیں ماڑی سی تے لڑی کیوں سے. تو یہ جب ہمیں پتا تھا کہ ہم نئی دنیا کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کر سکتے اور ہم پہ جو ری ایکشن آئے گا وہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، تو پھر ایسے کام کرنے نہیں چاہیے تھی. اور اگر کر لی ہے تو پھر آپ ذرا ڈٹ کے، ذرا ہمت پکڑ کے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے. آج اگر پریس کانفرنس میں 4 بندے کھڑے کیے ہوتے نا کہ یہ ہم نے پکڑ لیے لوگ جنہوں نے یہ جعلی کام کیے، پکڑ کے لے آتے. امریکہ بھی تو گھس کے جا کے پکڑ کے لے آتا نا. تو آپ بھی اور انڈیا بھی کہتا ہے جی ہم نے پاکستان کے اندر گھس کے یہ کام کیا. تو مطلب یہ ہم پہ بھی پابندی کہ ہم کہیں گھس نہیں سکتے، ہمیں گھسنے پہ کوئی پابندی ہے؟ یہ تو ہمارا اخلاقی کام ہے اور ہم سمجھتے کہ دنیا کے اندر ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو ہمارا مجرم ہے وہ پتال میں بھی ہو تو اسے ڈھونڈ لانا چاہیے، یہ ہمارا کام ہونا چاہیے. اس پورے قصے کے اوپر جو پریس کانفرنس ہوئی اور جو بات حکومت نے بتائی وہ بھی آپ کے گوشت گزار کرتے ہیں فواد چودھری. سپٹمبر 11 اور 12 کو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے، نیوزی لینڈ ٹیمز ارائیوز ان پاکستان سپٹمبر 11 and 12، اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے. وہ آتے ہیں 2 بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں، اور T20 ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ 12 سپٹمبر 2021 کو پہنچتے ہیں. سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے 2 بجے اپنے چارٹر پہ، اور جو T20 کے ہیں وہ 12 تاریخ کو آ جاتے ہیں. 17 سپٹمبر کو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے، رپورٹڈ کریڈیبل تھریٹ، اور انہوں نے 17 تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح 10:30 بجے اس خواہش کا اظہار کیا، 10:30-11 بجے، کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہماری انٹیریئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے، ہماری جو PCB کے سارے جو لوگ ہیں، اسلام آباد کی جو ساری انتظامیہ ہے، وہ ایجنسیز، سب لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ وہ تھریٹ ہم سے شیئر کریں کہ
थ्रेट आखिर आपको मिला क्या? कोई ये समझता है कि न्यूज़ी लैंड की टीम वापस चले जाने से पाकिस्तान तनहा हो जाएगा तो वो अकल का अंधा है, और हमें तनहा नहीं किया जा सकता। और न्यूज़ी लैंड वाले दिन ही मैंने ये कह दिया था कि ये लंदन की टीम भी नहीं आएगी, और अब जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है उसको भी एक फेक जो है ईमेल मिल जाएगी। और बुनियादी वजह यह है कि हिंदुस्तान के 66 कैंप हमारे पड़ोस में ख़त्म हुए, उधर सफ़े मातम बिछी हुई है। आप इंडिया चैनल्स देखें कि वो कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि शायद हमारा इमेज ख़राब हो जाएगा। क्रिकेट हमारा शौक़ ज़रूर है, लेकिन मायूसी कुफर है। एक वो दिन आएगा जब दुनिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। हम एक ज़िंदा कौम है, हमें तनहा नहीं किया जा सकता, हमें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आने वाले दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हैं और हम इमरान खान की क़यादत में इसको आगे लेके जाएंगे। और लगता है कि नवाज शरीफ अपने वोटर्स, सपोर्टर्स और मेंबरान असम्बली को ज़हनी तौर पर किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहे हैं। ये बड़ा काम तहरीक भी हो सकती है और आइंदा इलेक्शन भी हो सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ के लहजे में पाई जाने वाली तलखी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नवाज शरीफ अपने कहे हुए पर कायम है, जिसे वो बयानिया कहते हैं, और ये बयानिया एक ही है। नवाज शरीफ समझते हैं कि उनके साथ की जाने वाली ज्यादतियों का एतराफ़ किया जाना चाहिए। उन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो झूठे और बेबुनियाद हैं, उनका खात्मा होना चाहिए। तो पिछले चंद रोज से नवाज शरीफ अपने डिविजनल बेस पर यानी ज़िलाई सतह पर कारकुनों से, ओहदेदारों से खिताब करें तो उनका खिताब जो है वो बड़ा अग्रेसिव है। अग्रेसिव से मुराद ये कि नवाज शरीफ जितनी बातें कर रहे हैं वो माजी में उनके साथ किए जाने वाले सलूक के हवाले से, और नवाज शरीफ बताना चाहते हैं लोगों को कि वोट को इज्जत दो का नारा उन्होंने क्यों लगाया, और वो क्यों समझते हैं कि जब वो वोट लेकर आए, और जो भी शख्स अवाम के वोट लेकर इक़्तिदार में आता है उसको उस तरह इज्जत नहीं दी जाती जो देनी चाहिए थी। तो चंद ऐसे लोगों को जिनको मुंतखब करा के लाया जाता है, यानी इंटेंशनली इलेक्ट कराया जाता है, जिसे सिलेक्टेड कहते हैं, उनको जब लाया जाता है तो उनके साथ रवैया और होता है, और जिन्हें अवाम सेलेक्ट करके भेजते हैं उनके साथ रवैया कुछ और होता है। तो नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर वो सारी बातें दोहरा रहे हैं जिनकी वजह से उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात रहे हैं। सरगोदा डिवीजन से भी आज उन्होंने खिताब किया और पिछले कई रोज से कई जगहों पे खिताब कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल बताती है कि नवाज शरीफ जो है, जो हमारे ज़राए वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ वापसी की तैयारी कर रहे हैं, और शायद अक्टूबर या नवंबर वो महीना है जिसमें नवाज शरीफ मुल्क में वापसी का फैसला कर सकते हैं। और इस बार वो बराह रास्त अपने लोगों से इसलिए मुखातब हैं कि पिछली दफ़ा शायद उन्होंने ये काम अपने चंद साथियों पर छोड़ रखा था कि जब नवाज शरीफ वापस आए तो लोग बाहर निकल आए, उनका उसी तरह का इस्तकबाल हो जो कि जिस तरह मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो जब एग्जाइल के बाद वापस आई थी तो उनका इस्तकबाल हुआ था। और अवाम सड़कों पर जब निकल आएंगे और उनका लीडर वापस आए तो फिर हुकूमत के लिए ये दबाव बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा, हुकूमत गिर जाएगी या फिर कोई आइंदा की बात होगी। क्योंकि इस वक्त तो खान साहब जो है वो सिंगल हैंडेड अकेले खेल रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबल अपोजिशन बड़ी दुबकी दबकी, बड़ी सहमी नजर आती है और बटी और तकसीम की नजर आती है। लेकिन कुछ दिनों से हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही है। अमरीकी वफद ने आज मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, ये बड़ी सिग्निफिकेंट और बड़ी अहम मुलाकात थी अमरीकी वफद के हवाले से कि वो मौलाना फजलुर रहमान JUF के रहनुमा भी हैं और PDA के वो लीडर भी है, सरबराह भी है, तो अपोजिशन में है। लेकिन इसके बावजूद जो है वो अमेरिकन वफ्द या एक इंटरनेशनल फोर्सेस का फजलुर रहमान से मिलना ये बड़ा मानी हेज है। उसमें बहुत सी बातें की जा रही हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें अफगानिस्तान का मसला सर फहरिस्त है, अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी मामलात हो रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान अपना असर रसूख उस हवाले से इस्तेमाल करे। तो अमेरिकन के साथ मौलाना फजलुर रहमान का जो रास्ता है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़ी मानी खेज नजरों से देखा जा रहा है और ये उनको अहमियत दिए जाना, इसका मतलब है कि मौलाना फजलुर रहमान या अपोजिशन के रहनुमा जिनको बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी अब कोई अहमियत नहीं रही, वो दोबारा से अपनी अहमियत को मनवाने में कामयाब हुए हैं
اور ان کی پوزیشن بہتر ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی اے کے سربراہ ہے اور انہوں نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اب یہ لانگ مارچ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مختلف کنونشن اور وہ بھی کچھ دنوں میں جو ہے وہ ہونے والے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ موڈ ان کا جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ وطن واپسی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور اگلا سال جو ہے پروبلی وہ الیکشن ایئر ہوگا۔ خود خاص صاحب کہا کرتے تھے کہ حکومت کا جو مدت کا وہ ہے دورانیہ وہ 5 سال کی بجائے 4 سال ہونا چاہیے، اور 3 سال حکومت میں گزار چکے ہیں، آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک سال جو ہے وہ یعنی اگلا سال جو ہے اس میں حکومت ڈیلیور کرے گی یا اپوزیشن انہیں انگیج کرے گی، یہ ہے وہ سارا معاملہ۔ تو نواز شریف نے اپنی تقریر میں بہت سے گلے شکوے کیے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ چلے میرا قصور تو ہے کہ میں ریاست کو نہیں مانتا، یعنی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ جو ہے انہوں نے بتایا کہ میں اس کا مخالف ہوں، اور میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی شخص اپنے دائرہ اختیار سے یا دائرہ کار سے باہر نکلے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ میں اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ جو ہے وہ سلوک کیا گیا، لیکن ان کو لانے سے پہلے یعنی خان صاحب کو لانے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ پاکستان کس کے حوالے کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان آج تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ سلیکٹروں کو اگر کوئی سلیکٹڈ لانا ہی تھا تو کم از کم کوئی اچھا کام کا بندہ ہی لے آتے، جو کم از کم اس طرح قدم نکلتا جیسے یہ ثابت ہوا ہے۔ اس لیے تو سارا اپنے آپ کو بھی برباد کیا ہے اور سلیکٹروں کو بھی برباد کر دیا ہے۔ یہ سلیکٹروں آج سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بڑی غلطی کی ہے، بہت غلط چوائس تھی ہماری، ایک تو پہلے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر کرنا بھی چاہیے تھا تو بندہ تو کوئی اچھا سا لے کے آتے۔ تو بنیادی طور پر اب شکوہ یہ نہیں رہا نواز شریف کا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی کلین چٹ دے یا ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہے، یہ جو بھی بہت سارے کیسز تھے جو نواز شریف کی ایک زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو بہت سے معاملات پر اختلافات ہوئے تھے، تو ان کی بجائے وہ اس سے بھی پیچھے چلے گئے۔ اب وہ 99 اور اس کے آس پاس کی جو کو ہیں اس پر زیادہ بات کر رہے ہیں، اور وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب یہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو پرچی ڈالتے ہیں اس کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ جو مینڈیٹ عوام دیتی ہے اپنے منتخب اراکین اسمبلی کو، اس کو عزت دینی چاہیے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف پوری طرح تیار ہو گئے ہیں اور انہوں نے پاکستان واپسی کی ٹھان لی ہے، اور اس کے لیے اب وہ کوشش کرے کہ اپنے لوگوں کو خود جو ہے مخاطب کرے۔ جب پچھلی دفعہ جب آخری دفعہ نواز شریف پاکستان آئے تھے تو ایک بڑا جم غفیر باہر نکلا تھا، لیکن پھر اس میں جو بعد میں داستانیں بہت سی کہانیاں سامنے آئیں کہ وہ کون سے جلوس تھے جو کہ ٹھوکر نیاز بیگ پہ روک لیے گئے یا رک گئے، یا کون سے تھے جو کہ نارکلی سے آگے نہیں بڑھے، اور وہ لوگ جنہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچنا تھا وہ نہ پہنچ سکے۔ تو نواز شریف اس کے بعد جیل کاٹی، اور جس تحریک کو وہ چلانے کا سمجھ رہے تھے، سوچ رہے تھے، وہ نہیں چلی۔ لیکن اس بار وہ چوکنا نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ دس از دا رائٹ ٹائم، عوام مہنگائی سے اکتائے ہوئے ہیں، تنگ ہیں، اور حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی۔ اور تیسرا یہ کہ اب وہ قوتیں جن کی یہ چوائس تھی اس حکومت کو اقتدار دینا یا خاصم کو اقتدار دینا، وہ بھی اب ڈسٹنس پر ہیں۔ اور تیسرا انٹرنیشنل پلیئر جو ہے وہ بھی اب خان صاحب سے ناراض ہے، انہوں نے ناراض کیے ہیں یا ہو گئے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں اپوزیشن کے حق میں جا رہی ہے، اور اپوزیشن سمجھ رہی ہے کہ یہ وقت جو ہے قریب آ گیا کہ اب وہ اپنا کوئی فیصلہ کن اٹیک کر سکے۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے جیسی کوکو ویسی کوکو کے بچے۔ وزیر اعظم خود کو ملنے والے تحائف کی تفصیل دینے سے انکار کرتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے زیر استعمال گاڑیوں کی تفصیل نہیں دیتے، اور سوابدیدی فنڈ کے استعمال کی تفصیل بھی بتانے سے انکار کریں، اور دعوے ہیں احتساب کرنے کے اور کرپشن ختم کرنے کے۔ اب سوال یہ کہ صاف چلی شفاف چلی کا نعرہ لگا کر حکومت میں آنے والوں نے اگر کوئی غلط کام نہیں کیا تو پھر ڈر کاہے گا؟ اگر 300 تولہ سونا نصف قیمت پر نہیں خریدا گیا توشہ خانے سے تو بتانے میں کیا خرچ ہے؟ ہم تو یہ الزام نہیں لگا رہے
لیکن یہ الزام سوشل میڈیا پر موجود ہیں کہ جو تحائف ملے تھے وہ یا تو بیچ دیے گئے ہیں یا کم قیمت پر خرید لیے گئے ہیں۔ اب نواز شریف پر ایک کیس بڑا مشہور ہے کہ ان کو توشہ خانے کی گاڑی کم قیمت میں فروخت کی گئی تھی اور انہوں نے خود نہیں خریدی تھی، نہ وہ پرائم منسٹر تھے۔ اس وقت پیپل پارٹی کے یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے اور انہوں نے تحفے میں ملنے والی جو گاڑی ہے جو توشہ خانے میں موجود تھی، یعنی جمع کرا دی گئی تھی سرکاری خزانے میں، اس گاڑی کے خریدار نواز شریف تھے، تو انہوں نے وہ گاڑی خرید لی یا ان کو دے دی گئی۔ تو اس پر دو وزیر اعظم، یہ یوسف گیلانی وزیر اعظم اور اس کے بعد نواز شریف وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں، ان دونوں کے خلاف مقدمات چلے اور یہ کہا کہ جی یہ جو توشہ خانے کے تحائف ہیں یہ حکومت کی سرکار کی ملکیت ہوتے ہیں۔ اب خان صاحب جو ہمیں مثال دیا کرتے تھے وہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی دیا کرتے تھے۔ نیتن یاہو کے خلاف ان کی اپنی حکومت اس بات کی تحقیقات کر رہی تھی کہ انہوں نے جو تحائف انہیں ملے سرکاری طور پہ انہوں نے خود رکھ لیے۔ تو آج مدینہ کی ریاست کے دعوے کرنے والے یہ فرماتے ہیں کہ تحائف کے بارے میں بتانے سے رازداری ختم ہو جاتی ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ تحائف کے بارے میں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ اس تحفے کی قیمت کیا ہے۔ اب پوری حکومت وزراء ترجمان یہ کہہ رہے جی تحفہ کتنی قیمت کا ہوتا ہے، یہ تھوڑی بتایا جاتا ہے۔ تو بھائی تحفے کی قیمت نہیں پوچھ رہے، تحفہ ملا کیا اور کیا تحفہ آپ نے رکھا یا سرکاری خزانے میں جمع کرایا، اتنا سا سوال ہے۔ اور خود خاصا فرمایا کرتے تھے کہ تحائف شخصیات کو نہیں ملا کرتے، یہ ملکوں کو ملا کرتے ہیں۔ شخصیات تو آتی جاتی رہتی ہے، وزیر اعظم آج کوئی ہے کل کوئی ہوگا، لیکن یہ ملکوں کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس میں یہ گفٹ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ چلے تحائف کی بات تو الگ ہے، وہ خان صاحب ہے اور خان صاحب کے بارے میں کوئی کیا کر سکتا ہے، وہ شروع سے بہت سے لوگوں کا فیورٹ ہے۔ اب وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار، ان سے تو کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا تحفہ لیا کیا دیا، ان سے تو صرف یہ پوچھا گیا اور یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت پوچھا گیا کہ ان کے پاس کتنی سرکاری گاڑیاں ہیں، انہیں کتنی سرکاری گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب جب نکلتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کی گاڑی، ان کی جو قافلے میں گاڑیوں کی تعداد ہے وہ انگلیوں پہ گنی نہیں جاتی اور اتنی سپیڈ میں گاڑیاں گزرتی ہیں کہ جب تک آپ گنتے رہتے ہیں گاڑیاں اڑن چھو۔ تو وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ تو سوال تو یہ پوچھا گیا کہ کتنی سرکاری گاڑیاں ان کو ملی ہوئی ہیں، اور پھر ان سے یہ پوچھا گیا کہ ثوابدیدی فنڈ کہاں استعمال کر رہے ہوں۔ اب یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے یہ حکومت پاکستان کا بنایا ہوا قانون ہے، جس کے تحت آپ حکومت پاکستان سے کوئی بھی انفارمیشن ریٹرن لے سکتے ہیں، آپ لکھ کے دیتے ہیں اور وہ آپ کو دیتے ہیں۔ تو یہ قانون کو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، بہت سے لوگ نہیں کرتے، خاص کر جو قانون دان ہیں جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کبھی کبھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ قانون ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا۔ آپ حکومت کے کسی بھی کوئی بھی ایسا کام جو کہ آپ کے ٹیکس سے ہو رہا ہے آپ حکومت سے اس کی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ پنجاب پر یعنی عثمان بزدار صاحب پر جتنے اخراجات اٹھ رہے ہیں، چاہے وہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ پیٹرول جلا رہے ہیں، چاہے وہ ان کی سیکیورٹی ہو رہی ہے، یہ سب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہو رہا ہے۔ تو عوام کا یہ حق ہے کہ وہ جانے کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے اور کون سا ایسا کام حکومت کر رہی ہے جس کے بارے میں اب رازداری کی شرط رکھی گئی ہے۔ یعنی یہ حکومت کس طرح کی مثالیں سیٹ کر رہی ہے، یعنی نہ وزیر اعظم صاحب کوئی حساب دینے کو تیار ہے، بھی تلاشی نہیں مانگ رہے۔ خان صاحب تو 3 سال سے اپوزیشن کی تلاشی لیتے گزار دی انہوں نے، اور سب کو کہتے تلاشی دو تلاشی دو تلاشی دو۔ تو یہاں تلاشی نہیں مانگ رہے، یہاں صرف گزارش کی جا رہی ہے کہ جو آپ کو تحائف ملے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے۔ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو گل ملا ہے، گلدستہ ملا ہے، تو وہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو 3 سال اپوزیشن کی تلاشی لیتے لیتے گزر گئے، نہ ان سے کچھ ملا، نہ حکومت جو کہ تلاشی لینے آئی وہ اپنا کوئی حساب کتاب دے رہی ہے۔ تو عوام تو یہی کہیں گے انہیں نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم۔ اور سونے پہ سہاگا یہ کہ پنجاب حکومت تو باقاعدہ دعوے کر رہی ہے کہ انہوں نے کفایت شعری اور شفافیت کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ کے پاس جو ثوابدیدی فنڈ ہوتا ہے جسے وزیر اعلیٰ خود استعمال کر سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ فنڈ کا استعمال ہوئے، لیکن یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن قانون ہے یہ تو کہتا ہے کہ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فنڈ کا استعمال ہوا، جتنا بھی ہوا آپ نے کم کر دیا زیادہ کر دیا یہ تو پوچھ نہیں رہے، لیکن جو استعمال ہوا وہ کہاں استعمال ہوا تو اس کے بارے میں بھی اب عثمان بزدار صاحب یہ نہیں بتا رہے۔ تو یہ ہے جناب حال
اس ریاست کا جس میں ایمانداری، صادق و امین اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ کے عوام کو بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم نے تو وہ کہتے ہیں نا دریا بہا دیے اس کے ایمانداری کے، تو یہ ایمانداری ہے اور یہ ساری وہ، اگر کسی نے کچھ کیا نہیں، کوئی غلط نہیں کیا تو اب غلط نہیں کیا تو بتانے میں کیا خرچ ہے؟ جب چیزیں رازداری میں رکھی جاتی ہیں، چھپائی جاتی ہیں تو پھر شک اور سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور خان صاحب کے بارے میں، اب خان صاحب یہ ساری باتیں خود کہا کرتے تھے، ہم نے تو کوئی ایسی بات اپنے پلے سے کی نہیں ہے، جو خان صاحب کہا کرتے تھے وہی سوال اٹھا رہے ہیں۔ اور خان صاحب بھی کہا کرتے تھے کہ بتانا چاہیے کہ جو آپ کو ملا ہے، یہ کیا ہوا کہ آپ کو گھڑی ملی، آپ نے جیب میں رکھ لی، جمع نہیں کرائی خزانے میں، تو یہ تو عوام کا پیسہ ہے، یہ تو قوم کا پیسہ ہے اور یہ تو ملک کی امانت ہے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ اب آپ پتہ نہیں، اب اس طرح پھر لوگ سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ملی ہے تحفے میں جو کہ یا کوئی بیچ کے کھا گیا ہے یا اس نے خرید لی ہے یا کم پیسوں میں۔ اب تو 300 تولے سونے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ وہ شاید کم قیمت پر خریدا گیا۔ یہ میرا کلیم نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہے، اور چونکہ اگر آپ نہیں بتائیں گے، حقائق نہیں بتائیں گے تو پھر جھوٹ کی گنگا تو بہے گی۔ اور چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ایک بار پھر حکومت سندھ کی کارکردگی پر سوال اٹھا دیے اور انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سر سے پاؤں تک پورا کراچی گندا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی، بجلی کے تار لٹک رہے ہیں۔ شہر قائد میں تجاوزات کے خاتمے سے متعلق کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلیمان طالب الدین سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ محدود وسائل میں مشکلات سامنے آتی ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا آپ کی ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، سپریم کورٹ کا کام معاونت کرنا نہیں، آپ نے زمین اونے پونے بیچ دی ہے، لوگوں کی بحالی کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ سندھ نے پہلے کہا نالے صاف کروا دیں، ہم نے نالے صاف کروا دیے، اب کہہ رہے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل سلیمان طالب الدین نے کہا کہ گجر نالہ متاثرین کے لیے 10 ارب روپے چاہیے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا سندھ حکومت کا بجٹ کتنا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل نے جواب دیا اس وقت نہیں بتا سکتا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا سندھ حکومت کا کئی سو ارب کا بجٹ ہوتا ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے آپ کے پاس 10 ارب روپے نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے کہا آپ لوگوں کی بحالی کا راستہ نکالے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ آپ نے ہمیں نالے صاف کروانے کا کہا تھا، ہم نے وہ کروا دیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ مسٹر ایڈوکیٹ جنرل سندھ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں متاثرین کو گھر دینے کا آرڈر کریں، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس سے متعلق ہم نے آرڈر کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ایک رپورٹ پیش کی جا چکی ہے، 6005 ایکڑ زمین پر ترقیاتی کام ہوں گے، وفاقی حکومت نے پیسے نہیں دیے جس کی وجہ سے حکومت سندھ مالی بحران کا شکار ہے، وفاقی حکومت کے پاس 20 ارب روپے رہتے ہیں۔ جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے سندھ حکومت کو اربوں روپے ہر سال ملتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں پیسے نہیں ملتے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا رویہ دیکھیں، انہیں شرم آنی چاہیے، سیاسی جھگڑے اپنی جگہ پر مگر لوگوں کو سروس نہیں دی، سروس نہیں دے سکتے تو جائے کسی اور کو آنے دے۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا گجر نالہ متاثرین کی بحالی حکومت کی ذمہ داری ہے، زمین موجود ہے، نیلامی ہو سکتی ہے، متاثرین کی بحالی کے لیے وفاق اور صوبے کو مل بیٹھ کر کام کرنا ہوگا۔ تو چیف جسٹس نے کہا سر سے پاؤں تک پورا کراچی گندا ہے، تجاوزات کی بھرمار ہے، کوئی صورتحال ایسی سامنے نہیں آئی کہ 1 انچ کا کام بھی ہوا ہو، سڑکیں ٹوٹی ہیں، بجلی کے تار لٹک رہے ہیں، ذرا سی بارش ہو جائے پانی بھر جاتا ہے، بچے ڈوب جاتے ہیں، ڈوبیں کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ عدالت نے کہا ماضی میں سندھ حکومت کہتی رہی متاثرین کی بحالی کا کام کریں گے، اب ہاتھ جھاڑ دیے، کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ عدالت کے سامنے یہ بیان جو دیا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل کا وہ مناسب نہیں ہے، حکومت اپنے وسائل سے متاثرین کی بحالی کرے۔ جسٹس گلزار احمد کا ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں، جس پر ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ آپ آرڈر کریں، ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو نالوں سے متعلق ابتدائی رپورٹ 2 ہفتوں میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور گرانے سے متعلق نظر ثانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کمشنر کراچی کو آرڈر دیا کہ 1 ماہ میں ٹاور خالی کروا لیا جائے۔ یہاں پہ ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اگلی خبر الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے اور الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے اور یہ کہا کہ متعلقہ حکام آئندہ انتخابات کے لیے غلطیوں سے پاک الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار کرے. ذرائع کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آئندہ الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر کرانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے الیکٹرانک مشین کو غلطیوں سے پاک کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے اجلاس میں عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق جو ہے گفتگو ہوئی ہے اور تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. الیکشن کمیشن کے ممبران، سیکرٹری الیکشن کمیشن اور اسپیشل سیکرٹری سمیت تمام ونگز کو انتخابی امور تیاریوں سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا جی کہ ای وی ایم سے متعلق جو چیزیں مانگی گئی تھی وہ نہیں مانگی گئی ہے. الیکشن کمیشن نے ووٹر فیصلوں کی ڈور ٹو ڈور تصدیقی مہم شروع کرنے اور ہر منگل کو عام انتخابات کی تیاریوں کو جائزہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے ٹیکنیکل کمیٹی کو عام انتخابات کے لیے نادرا سے مل کر 2018 کے انتخابات میں جو استعمال ہوا تھا آر ٹی ایس سسٹم اور آر ایم ایس، اس میں خامیوں کو دور کرانے کی ہدایت کی ہے. تو دو کام کیے الیکشن کمیشن نے. ایک، الیکشن کمیشن نے کہا کہ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے حکومت ووٹنگ کرانا چاہتی ہے تو اسے غلطیوں سے پاک کرے، اور دوسرا الیکشن ہوگا آر ٹی ایس سسٹم کے تحت. یہ آر ٹی ایس سسٹم وہی ہے جو پچھلے الیکشن میں بیٹھ گیا تھا اور یا اس کے جو ذریعے میں جو نتائج آنے تھے وہ نہیں آ سکے، اور جس کی وجہ سے اپوزیشن آج بھی شکوہ کرتی ہے کہ وہ الیکشن وہ جیتے ہوئے تھے لیکن خان صاحب کو یہ الیکشن جتوایا گیا. تو الیکشن کمیشن نے دونوں باتوں پہ رضامندی ظاہر کی ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ آر ٹی ایس لے آئیں اور آپ یہ جو مشین ہے اس کے اے وی ایم اس کو ٹھیک کر کے لے آئیں تو ہو جائے گا. اس کے علاوہ تیسرا مسئلہ حلقہ بندیاں ہیں. تو الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیاں نئی حلقہ بندیاں کرنے پر بھی اتفاق کر لیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئی حلقہ بندیاں 2017 کی مردم شماری رپورٹ اور باقی کے جو معاملات ہیں یہ سب چیزیں جو ہے نا ان میں جتنی غلطیاں ہیں کوتاہیاں ہیں وہ دور کی جائے اور نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑے تو وہ بھی کی جائے. تو لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کے ساری جو مطالبات تھے وہ مان لیے گئے ہیں. پچھلے کئی دنوں سے الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان جو جھگڑا چل رہا تھا اس کا اگر اس پہ آپ غور کریں تو الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 وزراء کو جو نوٹس جاری کرنے کی بات کی گئی تھی نہ وہ نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف جو حکومت پریس کانفرنس کر رہی تھی اس پر بھی الیکشن کمیشن نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو لگتا یہ ہے کہ گل مک گئی ہے. الیکشن کمیشن والا کام بھی جو ہے وہ مسئلہ بھی خان صاحب نے حل کر لیا یا حل کرا دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن سیدھا انتخابات کی تیاریوں کی طرف چلا گیا ہے. پچھلے کئی دنوں سے شور مچ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کچھ ایسے فیصلے سامنے کرنے والا ہے جس کا امپیکٹ حکومت پر پڑے گا اور حکومت اس کی چیخیں اسی لیے نکل رہی ہیں. لیکن جو آج کی خبر ہے انتخابی تیاریوں کے حوالے سے وہ تو یہ بتاتی ہے کہ جناب آر ٹی ایس بھی چلے گا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی چلے گی اور حلقہ بندیاں بھی ہوں گی. یہ تینوں وہ مطالبے تھے جو کہ حکومت چاہتی تھی کہ اگلے الیکشن میں یہ سارے کام ہو جائے. تو ان تینوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اجلاس میں گرین سگنل دے دیا گیا ہے. اور یہ بھی اطلاع ہے کہ حکومت نے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی تمام پارلیمانی لیڈران کو خط لکھ کر اس کے لیے اراکین کے نام لیں گے. حکومت اور اپوزیشن پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی جو کہ انتخابی اصلاحات اور ای وی ایم پر تفصیلی مشاورت کرے گی، جس کے بعد حکومت اور پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس نہیں بلائے گی. یہ معاملہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش نہیں ہوگا جب تک پارلیمانی کمیٹی اس پر کوئی فیصلہ نہیں کرے گی. تو لگتا یہ کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرا دیا گیا ہے. آج کے لیے اتنے. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.